बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अफ़ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़ी सूरतिल हिज्र अलिफ़ लाम रा तिल्का आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन रुब्बमा युवद्दिल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अलिफ़ लाम रा ये आयतें हैं किताब इलाही की और रोशन कुरान की। अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार होने के बाद बहुत आरज़ू करेंगे कुफ़ार कि ऐ काश वो मुसलमान होते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम 14वें पारे के मज़ामीन से इक्तिसाब फ़ैज़ करेंगे और यहाँ से सूरह हिज्र का आगाज़ हो रहा है। ये सूरह हिज्र जो है ये इसमें कौम समूद का तज़किरा है और नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब अपने असहाब पर मुश्तमिल एक अज़ीम लश्कर के साथ तबूक के मार्के के लिए हिजाज़ से शाम की तरफ गए तो रास्ते में इस इलाके से गुज़र हुआ और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बस्ती से अपने असहाब को तेज़ी से निकलने का हुक्म फरमाया और आम कुओं से लिया हुआ पानी उसको आपने ज़ाया करने का हुक्म फरमाया और फिर वो कुआं जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी आपने उस ऊँट पानी को बरकत वाला करार दिया। मक्का के अंदर नाजिल होने वाली ये सूरत इब्तिदाई 2 आयतों के बाद इसका उसलूब बहुत तेज़ और बहुत तीखा है और मज़ामीन वही हैं जो मक्की दौर में हैं और मक्का के लोग जो हैं वो नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरे और मुकालमे करते हुए अजीब व गरीब किस्म के मुतालबात अपने रख रहे हैं कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो क्यों नहीं कोई फ़रिश्ता आपके साथ उतरता और फिर आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि ये वादी जहाँ तंगी है और घुटन है, पहाड़ हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, आप कोई मोजज़ा दिखाएं और इस वादी को कुशादा कर दें और इसके अंदर वैसी ही सरसब्ज़ व शादाब खेतियाँ हों जैसे बाबल और नैनवा और इराक़ के इलाक़ों में हैं। और फिर आप मज़ीद मेहरबानी करें कि हमारे बुज़ुर्गों में से किसी दानश्वर को दोबारा ज़िंदा करके हमारे सामने ले आएँ और वो आपकी तालीमात की तस्दीक कर दे, हमें सहूलत हो जाए। और बिलख़ुसूस कुसई बिन किलाब जो कुरैश में बहुत ऊपर जाके एक बहुत मुक़्तदर और मोतबर हस्ती थी, कुरैश मुतालबा करते थे कि उनको ज़िंदा करें, वो आ जाएं और फिर वो आपकी तालीमात की तस्दीक कर दें और हम उनकी इस तस्दीक को तस्लीम करते हुए आपके सामने सरे तस्लीम खम कर देंगे और फिर आप के साथ सोने की वादियाँ चलें और ज़रो जवाहिर हों। आपको हम देखते हैं कि आप भी कस्बे माश की उसी मुशक्क़त में पड़े हुए हैं जिस तरह की मुशक्क़त हम उठाते हैं और कुरान पाक इन लोगों की ऐसी कट हुज्जतियाँ और तंज़ आमेज़ गुफ्तगू इसका जवाब देने के लिए यहाँ सूरह हिज्र नाज़िल कर रहा है और फिर उस कौम समूद का ज़िक्र है जो अपने पैगंबर उनसे इसी तरह का मुतालबा करते थे कि जी आप हमें कोई मोजज़ा दिखाएं, कोई इन पहाड़ों से कोई ऐसी ऊँटनी बरामद हो जिसकी शक्ल सूरत हेयत इस नौइयत की हो और ऐसे मोजज़े हमारे पास लेके आएँ जिसके सबब हमें आप पर ईमान लाने में सहूलत हो। वाक़यात बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मक्का के मुशरिकीन को तंबीह कर रहा है कि फिर एक वक्त आएगा जब अज़ाब की पकड़ में तुम आ जाओगे तो फिर उस वक्त ये कहोगे कि ऐ काश हम अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की सदाकत इसको मान चुके होते। तो ये सूरह हिज्र और इसके साथ सूरह नहल इसके वाक़यात आज हमारे सामने हैं और मक्के का माहौल है और जो आयात और उसके अंदर जो मज़ामीन हैं, जो पिछली चंद मज़ामीन और जो चंद सूरतों से चल रहे हैं उसी के तसलसल में अल्लाह ताला की वहदानियत है, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है, इस्लाम की सदाकत है और बिलख़ुसूस मरना और मरने के बाद जी उठना, अक़ीदा बादल मौत और जज़ा और सज़ा का तसव्वुर। और ये एक बहुत मुख्तलिफ़ बात थी मुशरिकीन मक्का में कि वो कहते थे ये किस तरह होगा और फिर सूरह हिज्र
اور اس میں قوم سمود کا تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں ان کا آرکیٹیکچر، ان کا طرز تعمیر، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کر اپنے لیے محفوظ قیام گاہیں تعمیر کر رکھی تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی طاقت کس طرح پہنچ سکتی ہے، ہم بہت آسودہ حال ہو گئے۔ اور پھر وہ حضرت اپنے پیغمبر سے یہ بھی تقاضا کرتے تھے کہ یہ کیسے، آپ تو ہمارے اپنے تھے، آپ نے ہماری جو ایک یونٹی تھی، جو اتحاد تھا، اس کو پارا پارا کر دیا، آپ ہمارے کاروبار پر تان اور تشنی کرتے ہیں اور آپ ہمیں انجان خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کے مضامین اور اسی طرح کی صورتحال مشرکین مکہ کی طرف سے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش ہے، جہاں عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، ابو لہب اور یہ سرداران مکہ حاضر ہوتے ہیں مختلف اوقات میں اور کہتے ہیں کہ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں قوم کا سردار بننا تو ہم آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں دولت مند ہونا تو ساری قوم کی دولت اور ثروت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس طرف نگاہ اٹھاتے ہیں آپ کے قدموں میں پیش کر دی جائے گی۔ لیکن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اللہ کا ایک پیغام لے کر، جس میں اس کی وحدانیت کا پرچم سر بلند کرنا مقصود ہے، اور تمہارے یہ بت جھوٹے ہیں، اور ان جھوٹے خداؤں کو میں سچا نہیں کہہ سکتا، اس کی تکذیب میری دعوت میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کرنا یہ مقصد ہے۔ اور پھر یہ آویزش جو ہے اس حد تک بڑی کہ جس طرح قوم سمود اپنے پیغمبر کے در پہ ہوئی، مشرکین مکہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کے دشمن ہیں۔ اور اس آج کی مضامین کے اندر دیگر بہت سے عنوانات کے علاوہ قرآن پاک کی حفاظت اور صداقت، اس کے حوالے سے بھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ خوبصورت موضوع یہ بھی آج سورہ حجر کے عنوانات اور مضامین میں شامل ہے۔ ان تمام موضوعات سے اور عنوانات سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے پاس ہمیشہ کے لیے بہت وقیع اور جامع پینل علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، پروفیسر حافظ نصیر قادری صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے علی صابر جماعتی۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی القیوم، جو آدمی اس اسم مبارک کا کثرت سے ورد کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر نیک کام میں استحکام اور مداومت عطا کرتا ہے۔ مفتی صاحب 14 اور آگے 15واں پارہ، اور الحمدللہ یہ جو ایک سفر ہے نور قرآن کا وہ اپنے درمیان میں پہنچ چکا ہے، اور مکی دور اور اس کی یہ صورتوں کا یہ گروپ 11 پارے سے لے کر تقریباً 18 پارے تک یہ اسی انداز میں چلتا ہے، اور سورہ حجر کی آیت 42 میں چاہوں گا کہ اس سے آپ آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں قرآن مجید کا خلاصہ اور سلیکٹڈ آیات سے گہرا سبق حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 42 جس پر ہم گفتگو کرنے لگے ہیں سورۃ الحجر کی، اس کا مضمون کچھ آیات قبل سے ہی شروع ہو جاتا ہے، خصوصاً آیت نمبر 39 سے، جس میں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ قرار دیا، تو شیطان نے اللہ کی بارگاہ سے نکلتے ہوئے اپنا منصوبہ، اپنا منشور اور اللہ سے مہلت لے کر دنیا میں جو کچھ اس نے پروپیگنڈا کرنا ہے وہ سب پیش کیا۔ شیطان کہنے لگا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تیرے بندوں کے سامنے دنیا کی محبت کو اور تیری نافرمانی کو بڑا خوش نما بنا کر پیش کروں گا۔ واہ! تیرے بندے خواہشات کا اور برائیوں کا ایسا چسکا، ایسی لذت اٹھائیں گے کہ وہ تجھ سے دور ہو جائیں گے، یعنی ادھر جاذبیت محسوس کریں، جاذبیت حاصل کریں گے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو مختلف شکوک و شبہات کا شکار کر کے گمراہ کر دوں گا۔ یہ شیطان کا جو منشور اور پروگرام تھا۔ اللہ ساتھ شیطان خود کہنے لگا
کہ میں ایسا کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے وہ میرے پروپیگنڈے کا اور میرے ایک جامع پروگرام کا شکار نہیں ہوں گے، وہ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں نے گمراہ کر دینا۔ یہ مخلص بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے وہ عبادت گزار اور اطاعت گزار بندے جو اس کی ذات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جن کے دامن دل پر شکوک و شبہات کی میل نہیں لگتی، وہ ریا خود نمائی کے بتوں سے بھی آزاد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف اور صرف ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادات، میری قربانیاں سب کا سب میرے رب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا مطمع نظر صرف اور صرف رضائے الہی اور ذات الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو مخلص لوگ ہیں، مخلص بندے ہیں، شیطان نے خود بھی اقرار کیا، اور شیطان جیسا خرانٹ خود اس بات کا اعادہ کر رہا ہے کہ ان کے آگے میرا بس نہیں چلے گا۔ یہاں سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ شیطان کسی کو بھی مجبور نہیں کرے گا کہ تم نے یہ برائی کرنی ہی کرنی ہے، بلکہ شیطان اس کے سامنے میلان پیش کرے گا، برائی کو خوشنما بنائے گا، برائی کی طرف رغبت دلائے گا، برائی کرنے کی طرف دلیل پیش کرے گا کہ اے تینوں کر لینا چاہیے۔ اب بندے کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے، یا وہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ اب شیطان نے خود اس کا اقرار کیا کہ جو ہوں گے نا مخلص بندے، جن کا مطمع نظر صرف اللہ ہے، وہ ان کی ذہن و خیال میں یہی بات راسخ ہے کہ جب زندگی اس نے دی ہے، گزارنے کا طریقہ بھی اس نے بتایا ہے، تو میں اسی کے مطابق چلوں گا، وہ گمراہ نہیں ہوں گے، باقی سب اس راستے پر چل پڑیں گے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، تو اللہ پاک نے شیطان کو اس کے جواب میں فرمایا، ہاں یہ میرا راستہ ہے، یعنی اخلاص جو ہے یہ میرا راستہ ہے اور یہ میری طرف سیدھا آتا ہے، یہ میرا سیدھا راستہ اور سیدھا میری طرف آتا ہے۔ تو اللہ پاک نے خود اخلاص کے راستے کو اپنا راستہ قرار دیا، اور ساتھ ہی فرمایا، آیت نمبر 42 اب آ گئی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ واہ، یہاں عبادی، سبحان اللہ۔ وہ کون سے بندے ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، وہ مخلص بندے ہیں۔ اس کی بھی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سرخیل صوفیاء و اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے نا ایک روشنی کی سی صورت اختیار کی اور کہا، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تم نے میری بڑی اطاعت کی ہے، تم نے شب و روز عبادت میں گزارے ہیں، میں تم سے بڑا خوش ہوں اور میں تمہیں عبادت سے استثناء اور آج سے تمہارے اوپر سے یہ پابندی اٹھا رہا ہوں، تم عبادت نہ کیا کرو۔ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کوئی شیطان ہے، میرا رب نہیں ہو سکتا۔ وہ روشنی غائب ہو گئی۔ پھر اب وہ بد صورت میں آیا اور کہا، آپ کو آپ کی علم نے بچا لیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، نہیں، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ اب یہ ہے وہ بندہ مخلص، شیطان نے چاہا گمراہ کرنا نہیں کر سکا، اور پھر دوسرا وار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کو زیر کرنے والی سب سے بڑی طاقت جو مومن کے پاس ہے وہ اخلاص ہے۔ سبحان اللہ۔ اخلاص نہیں تو آپ شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو جائیں گے۔ پروفیسر صاحب، اس سے آگے آیت ہے 49 سے 50 کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی وسعت اور دائرہ، اور کس طرح وہ اپنے بندوں کو راہ راست پر اپنی رحمت کے ذریعے رکھتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ، دراصل یہ آیت 42 کا ہی کنٹینیو حصہ ہے، اس کا ہی پارٹ آگے چلتا رہا ہے کہ پہلے بتایا جا رہا ہے کہ شیطان تو جس انداز میں مرضی آ، مگر تو نے قسم بھی اگر یہ کھائی ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا،
مگر تجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ گمراہی سے بڑھ کر میری رحمت کتنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پھر اس نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 49 میں اور 50 میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، نبی عبادی، وہاں دیکھیں نا، وہاں بھی عبادی کا لفظ ذکر کیا، نبی بتائیے عبادی میرے بندے کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ اتنی اب دیکھیں قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ جبار ایک بار آیا ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں لفظ قہار 6 بار آیا ہے۔ اب اگر ہم صرف قرآن پاک کی صورتوں کو ہی دیکھیں، قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، سوائے ایک صورت کے سورہ توبہ کے باقی ساری صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو ہر صورت میں رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنی رحیمی اور اپنی کریمی، اپنا بخششنا بندوں کو اللہ تعالیٰ کس قدر بار بار ذکر کر رہا ہے۔ بلکہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رحمتی واسعت کل شے، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز سے وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کل شے کی اگر ڈیفینیشن ہم ڈاکٹر صاحب قبلہ کریں، کل شے کیا ہے؟ قرآن نے بھی کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کی پوری یونیورسل جو ہے یہ ساری کائنات کل شے نہیں ہے، ہر چیز احاطہ کرنے کے ساتھ احاطہ ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی ذات وہ ہے جو احاطے سے پاک ہے، اور اللہ کی ذات احاطے میں آ بھی نہیں سکتی۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ تعالیٰ کی ذات احاطے میں نہیں آ سکتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی احاطے میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے، اس میری رحمت کا تم اندازہ جو ہے وہ لگا ہی نہیں سکتے۔ لیکن آگے بھی یہ ساتھ یہ ضرور ارشاد فرمایا، اب دیکھیں نا اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت تو صرف بندے کو چاہ رہی ہے کہ بندے تو بس میری طرف پلٹ تو صحیح، پلٹنا تیرا کام ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندے کو عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اگر میرا بندہ میری طرف آتا ہے، میری طرف توبہ کرتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، اور بڑی مستند حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیدی جتنے بھی بیٹھے تھے، اس قیدیوں میں ایک خاتون بھی تھی نا، چھاتی اس کے دودھ کے ساتھ بھری ہوئی تھی اور بچہ بھی تھا، اور وہ دوڑ بھاگ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے پیغام سے سب کچھ جاننے والے، آپ نے فرمایا صحابہ کرام یہ جو عورت ہے آپ کیا سمجھتے ہو کیا تلاش کر رہی ہے؟ یا رسول اللہ اس کی کیفیت یہ بتا رہی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ دودھ پینا چاہ رہا ہے۔ میں ادب کے انداز میں جملہ بیان کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں کہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسی ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے؟ یا رسول اللہ کبھی ممکن نہیں۔ فرمایا اس سے 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، 70 گنا زیادہ رب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اور بلکہ حقیقت یہ ہے ہمارے دروازے ایک لمٹ کے لیے کھلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں، ہمیں اونگ بھی آتی ہے، ہمیں نیند بھی آتی ہے، ہمارے لیے ٹائم فکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بارگاہ میں انسان جب بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمہ وقت کھلے ہیں، بلکہ وہ رات کے پہر میں تو آ کے کہتا ہے بھئی اب آؤ مجھ سے زیادہ مانگو۔ اور بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت رابعہ بصری اور حضرت حسن بصری دونوں صوفیاء بڑی شخصیات ہیں اور بڑی ہستیاں ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر جا رہے ہیں اور آپ نے اپنی زبان سے آواز لگائی لوگو آ جاؤ اب بھی تمہارے رب کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری آواز لگا رہے لوگو آ جاؤ اب بھی تمہارے رب کا دروازہ کھلا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی اے حسن بصری آپ فرما رہے ہیں لوگو آ جاؤ اب بھی دروازہ رب کا کھلا ہے، مجھے یہ بتائیں رب کا دروازہ بند کب ہوا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا۔ اور جب پلٹ کے دیکھا تو کون تھی؟ حضرت رابعہ بصری۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہانہ میں جویت، وہ چاہتی ہے وہ بندے کو سزا نہیں۔ لیکن آگے یہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا ان عذابی هو العذاب العلیم، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا عذاب نہیں ہے،
اگر تم توبہ کی طرف لوٹ آؤ گے، بخشش کی طرف لوٹ آؤ گے تو میرا عذاب جو ہے وہ دور ہو جائے گا، ورنہ میرا عذاب بھی بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کی طرف جانا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ قرآن پاک کے واضح الفاظ ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ نا امیدی ہی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، اور جب انسان خود نا امید ہو جائے تو اس نے منزل کو کس طرح پانا ہے؟ اور بلکہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میرے رب کی قسم، جس رب نے مجھے بتایا ہے کہ جب تک سورج جو ہے وہ مشرق سے نہیں نکلے گا تب تک کوئی بھی بندہ مجھ سے آ کے مانگے گا تو میں اس کو بخشتا رہوں گا اور میری رحمت کے دائرے کے اندر وہ آتا رہے گا۔ آس اور امید جو ہے مفتی آس صاحب، امید لے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قائم رہنی چاہیے، اسی سے زندگی کی بقا بھی ہے۔ اور آگے اب ہم سورۃ النحل وہ شروع کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ ابتدائی تعارف وہ بھی آپ ضرور فرمائیں، اور پھر اس کے بعد آگے مضامین ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سورۃ النحل مکی دور میں آخری جو ایام تھے اور آخری ماہ تھے اور آخری دور تھا اس میں نازل ہوئی، اور بہت پرآشوب دور ہے وہ، پرآشوب دور ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں، حضرت ابو طالب چلے گئے ہیں، سوسائٹی میں وہ جو ایکسپورٹ تھی بہت بڑی قبیلے کی، جی وہ کمزور ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو گئی اور ہے، پھر آپ عرب اور حجاز کے دیگر جو علاقے ہیں ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں، کہیں آپ طائف کو دیکھ رہے ہیں، کہیں یثرب ہے، کہیں حبشہ ہے۔ جناب بالکل ایسا ہی ہے، مزاحمتی تحریک عروج پر ہے، عروج پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے والے اور آپ کی ذات کو مٹانے کا پروگرام لے کر تشدد امیز کاروائیاں کرنے والے لوگ بھی آخری حد کو پہنچ آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ دوبارہ ان بندوں کے سامنے ان کی نظریاتی کجی کو بیان کرتا ہے، دلائل توحید کو رکھتا ہے، حق کو واضح کرتا ہے کہ تم حق کی طرف آ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں ان سورت کے اندر ذکر کی گئی۔ اب جو آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو معبودان باطلہ ہیں ان کا بطلان خود ظاہر فرمایا۔ مکے کے لوگ چھوٹے چھوٹے بتوں کو بنا کر ان کی پوجا اور پرستش کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے اس نظریے، اس اعتقاد اور اس عمل کی اس آیت کے اندر اس کو بطلان واضح کیا۔ لیکن اس آیت کو بیان کرنے سے قبل میں ایک بات بڑے واضح انداز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ، قرآن مجید کو پڑھنے والے طالب علم کے لیے یا ہر اس شخص کو جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ اصول اس کو ضرور اپنے پیش نظر رکھنا پڑے گا جو سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا شریر انسان وہ ہے جو اللہ کے قرآن میں کفار کے حق میں آیات اتری ہیں، ان آیات کو اٹھا کر مسلمانوں کے حق میں چسپاں کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی دراصل وہ مضمون بیان ہو رہا ہے بتوں کے لیے، کفرانہ عقائد اور نظریات اور بتوں کے لیے، لیکن وہ اٹھا کر کہتا ہے نہیں یہ مسلمانوں کے ہیں۔ یہ وہ زیادتی اور ظلم ہے جس سے نظریاتی ایک چربہ اور ایک ملغوبہ بن گیا، اور جو حکم کفر کے لیے تھا وہ مسلمان پر لگ گیا، صرف اپنی جو اناد اور بغض ہے بغض کے لیے، اس کے پیش نظر، اور قرآن مجید کی آیات کی غلط تفہیم، غلط تعبیر اور غلط تشریح کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے۔ اس قرآن کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تشریح اور تفسیر کے مطابق سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم اس کا مضمون کچھ بیان کر کے امت کے درمیان بجائے فائدہ پیش کرنے کے نقصان اور فساد لے آئیں گے۔ اب اسی طرح ہوا اس آیت میں بھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے اور انہیں خود بنایا گیا ہے۔ اب یہ آیت اتری ہے
مکہ کے دور میں، اور مکے والے عبادت کرتے تھے بتوں کی، تو بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ اب والذین یدعون من دون اللہ سے لوگ اٹھا کر لگا دیتے ہیں اولیاء پر۔ کوئی دنیا میں ایسا مسلمان ہے جو کسی ولی کی عبادت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ سارے کے سارے اولیاء کو اللہ کا عاجز بندہ مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کے مقبول، مقرب اور پیارے بندے ہیں جنہوں نے اللہ کی ساری زندگی عبادت کی اور اس کی یاد میں اپنی زندگی بسر کی۔ اور ان کے مراکز تو توحید کے سب سے بڑے مسکن تھے۔ اور آپ جب جاتے ہیں، ہم نے علماء سے یہی سنا اور طریقہ بھی، کہ جب وہاں ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہی سورہ اخلاص، جو کہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں۔ یہی تو بات ہے جو آج واضح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ فساد کا خاتمہ ہو اور امت آپس میں بھی اتحاد کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہو۔ یقیناً۔ تو اب اچھا، دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، میرا نظریہ ہے نا، مجھے حق ہے کہ میں وہ بیان کروں کہ میرا نظریہ کیا ہے۔ میرے نظریے کا اگر کوئی دوسرا شخص اپنے الفاظ کا جامہ پہنائے، بیان کرے، پھر اس پر حکم لگا دے، اس سے بڑی پرلے درجے کی زیادتی دنیا میں کوئی ہو سکتی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باہر سے تو یہ ایسے کہتے ہیں لیکن یہ اندر سے ایسے ہیں۔ اندر سے ایسے ہے۔ اب اندر کا حال لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انکار کرتے ہیں کہ ان کو دلوں کی باتوں کا علم ہے، یا غیوب اللہ پاک نے ان کے سامنے ظاہر فرمائے ہیں۔ ان کو دلوں کے حال کا علم ہو گیا، اور انبیاء کے بارے میں اسی بات کا انکار ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اموات غیر احیاء، یہ تو مردے ہیں، زندہ ہی نہیں ہیں، بتوں کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اب اولیاء تو زندہ ہیں، وہ تو جو ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ تو اولیاء اکرام زندہ سلامت ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ان سے اکتساب فیض کرتے تھے، ان سے اللہ سیکھتے تھے، اللہ کے بارے میں معرفت لیتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور انہیں خبر نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ بت یہ وہ مخلوق ہے جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ وہ اس بات کا اختیار رکھتی ہے کہ کسی کو بنا سکے، اس کو تو خود بنایا گیا ہے۔ وہ تو اس بات پر قادر نہیں کہ کسی کی مدد کر سکے، وہ اس بات پر قادر نہیں کہ کسی کی خبر رکھ سکے، وہ تو ٹوٹلی محتاج ہے۔ تو اللہ پاک نفی فرما رہا ہے کہ تم ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو کچھ بھی نہیں، تمہیں ادنا سا فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ سچا حقیقی رب وہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے، تم اسی کے حضور سربا سجود ہو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو اپنا خالق حقیقی اور معبود حقیقی متصور۔ بہت شکریہ، یہ بہت عمدہ مضمون تھا اور فکر انگیز بھی تھا، اور اس سے آگے جو مضمون ہے وہ ہماری معاشرتی زندگی میں بہت عام ہے، وہ ہے دودھ، شاہکار قدرت۔ تو میں اس پہ بھی چاہوں گا کہ آج ہمیں خالص دودھ کے حوالے، ایک تو یہ کہ قدرت نے اس کو جو اپنی شاہکار تخلیق قرار دیا ہے، اور اس کے لیے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے اجزاء ترکیبی ہیں، اور پھر صحت اور زندگی کے مختلف مدارج میں یہ کس طرح سپورٹ کرتا ہے، اور پھر جو ہمیں میسر ہے وہ کیسا ہے۔ یہاں ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سورہ نحل کے مضامین اس پر مزید اکتساب علم کریں گے۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اصحاب الحجر، سورہ حجر کے مضامین میں ہم نے ان کا تذکرہ اور قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام، اور پھر آپ کی اونٹنی کو کس طرح انہوں نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا، اور پھر ان پر کس طرح خوفناک اور دردناک عذاب آیا، اور پھر اس سارے تناظر میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر جن لوگوں سے واسطہ ہے ان کو دعوت اور تبلیغ، اور پھر ان کے لیے عبرت، ان سارے امور اور نشانات اور امکانات اس کو بیان کیا گیا، اور اس کے ساتھ پھر سورہ نحل اور اس کے ابتدائی مضامین ہم نے سنے، اور اسی میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بریک سے قبل جیسا میں نے پروفیسر صاحب عرض کیا کہ سورہ نحل کی آیت 66 میں گائے کا دودھ، یہ ایک شاہکار ہے قدرت کی تخلیق کا، اور اس میں صحت ہے، اس میں ایک جسمانی مضبوطی ہے جناب۔
ڈاکٹر صاحب قبلہ قبل اس سے کہ اس آیت کے ترجمے اور تشریح کی طرف میں جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کمال قدرت کا یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ دودھ ہمیں عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کا بہت بڑا بلڈنگ بنانے والا بھی ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بنانے والا بھی انسان ہو، 2 4 5 سال کے بعد اس کی بلڈنگ کے اندر چھت میں لیکیج یا سیپریج وغیرہ لازم نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ 2 4 سال ایسے ہی آپ کہہ رہے ہیں، بعض اوقات تو میں نے تو 2-3 ماہ کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جناب لازم یہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں کیسا ذکر فرمایا، مرج البحرین یلتقیان، سبحان اللہ۔ اس کے تناظر میں یہاں آنا چاہوں گا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ دیکھیں ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے، درمیان میں کوئی چیز ہے، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، مگر مجال ہے کہ اس کا ایک قطرہ ادھر چلا جائے اور اس کا ایک قطرہ ادھر چلا جائے۔ یہ کمال قدرت۔ اسی کے تناظر میں اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے یہ جو جانور ہیں مویشی ہیں اس کے اندر عبرت ہے۔ اور عبرت کیا ہے؟ عبرت ایک اب عبرت کسی اور معنی میں بولا جاتا ہے، مگر یہاں عبرت جو اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت کمال کا ذکر کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، فرمایا اس میں عبرت یہ ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح ہم کس طرح گوبر اور کس طرح خون کے درمیان سے ایک ایسا خالص دودھ نکال کر ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال نشانیوں میں سے ایک خاص نشانی ہے۔ فرمایا للشاربین، جس کو تم پیتے ہو۔ اب اس کا ذکر مطلب یہ ہے جیسے آپ نے جو سوال کیا، کوئی شک نہیں کہ دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کوئی شک نہیں کہ دودھ بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ ہم اپنے بڑے جو ہمارے ہوتے تھے نا، بڑے وہ دودھ کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے، جو چاٹی ہوتی تھی اس کو بھی بڑا مانج کے رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے اس میں اللہ کا نور ڈالا جائے گا۔ ہمارا لوکل فوک جو ہے نا اس میں وزڈم جو ہے اس میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اس میں اللہ کا نور آئے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو پوری دنیا میں اور ہر بندے کو اس کا فیس کرنا پڑتا ہے، اسے پینا پڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے قبلہ ملاوٹ تو پہلے ہی ایک بہت بڑا جرم ہے، اور حضور کا فرمان ہے ملاوٹ کرنے والا کیا جنت کی خوشبو کو پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اب یہ دودھ جو ہے اب نہ جانے اس کے اندر کس کس طرح کے کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں اور کس کس طرح کا پانی ملایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات تو اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور بعض اوقات نیا بنایا جاتا ہے۔ تو پروڈکشن جو ہے وہ اگر 500 لیٹر ہے اور استعمال 2500 لیٹر ہو رہا ہے تو وہ باقی کہاں سے آ رہا ہے؟ باقی کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو درس ہے نور قرآن ہے، یہ ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ایک خالص صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، ماں کے دودھ کی بڑی شان ہے، اسی طرح یہ جانور جو ہے ان کے دودھ کو بھی اللہ نے عزت سے نوازا ہے۔ یہ ہماری دراصل نسلوں کی بقا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری نسلوں کی بقا ہے، ہمارے افراد کی بقا ہے، ہمارے بچوں کی بقا ہے۔ اور اگر اس کو اس انداز میں دیکھیں گے تو پھر ہم اللہ کے بھی مجرم ہیں، ہم ریاست کے بھی مجرم ہیں، ہم حقوق العباد کے بھی مجرم ہیں۔ تو اس لیے ہمیں توجہ دینی چاہیے اللہ کے اس خالص پیغام کی طرف۔ اور آگے پھر کیا ارشاد فرمایا اگلی آیت میں 68 میں، اور آگے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِیلِ، کھجور کو کہتے ہیں۔ فرمایا صرف اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون سے تمہارے لیے دودھ ہی خالص نہیں نکال کے تمہیں دیا، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں پلاتی ہے۔ یہاں میں ایک لفظ مروجہ بول لیتا ہوں تاکہ سمجھنے کو مزید بہتری آ جائے۔ پر میں وہی رب ہے جو تمہیں کھجور کا جوس پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی رس نکالنا ایک جوس ہی ٹائپ ہو گیا۔ آج کل شیک بھی بنتا ہے، شیک بنتا ہے۔ تو بس اسی لیے میں ٹچ دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ رب کی ذات ہے جو تمہیں کھجور کا جوس پلا رہی ہے، وہ رب کی ذات ہے جو تمہیں انگور کا جوس پلا رہی ہے، اور میٹھا ہے اور مزیدار ہے اور لذیذ ہے۔ تو اس چیز کا ذکر انداز کر کے فرمایا جا رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور ایسی کمال قدرت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، پر میں صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہے جو تدبر کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے صاحب عقل ہیں۔ اور اگر تدبر نہیں ہے،
عقل نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ بے معنی ہیں۔ مفتی صاحب، سوسائٹی کا بڑا المیہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کو پس پش ڈالتے ہوئے ملاوٹ کرتے ہیں، اور پھر ایسی مضر صحت کھانے کی اشیاء ہمارے گھروں میں پہنچتی ہیں جس سے بچوں کی صحت تباہ ہوتی ہے، بوڑھے، والدین، بزرگ، وہ سارے کرائسس میں مبتلا ہیں، اور پھر ہیلتھ پرابلم ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ ساری کمائی کرنے کے بعد پھر ہم مقدس سفروں کے لیے بھی روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ضرور کوئی نصیحت کریں، اور اس کے بعد ہم آگے آ رہے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کا ذکر ہے، اور اس میں جو یہ وحی ہے شہد کی مکھی کی طرف، اور شہد کی مکھی نے جو مینج کیا ہوا ہے اپنا جو علاقہ اور اپنا گھر، کس طرح وہ باہر مختلف پھولوں سے رس کشید کرتی ہے، کس طرح آتی ہے اور ایک صحت انسانی کے لیے اتنی اعلیٰ چیز پروڈیوس کرتی ہے، لیکن پیررل ہم نے اپنی بہت سی فیکٹریاں بھی لگائی ہوئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آیت بہت معنی خیز ہے، اس میں کئی حوالوں سے بہت عبرتیں اور سبق ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس میں دعوت فکر دی ہے کہ میری قدرت کے کرشمے صرف اور صرف پہاڑوں، سمندروں، آسمانوں اور پھیلی ہوئی زمین اور بڑے بڑے جانوروں میں ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی چیز جسے تم حقیر سمجھتے ہو اس میں غور کرو تو میری قدرت کے کرشموں کا پورا مینا بازار لگا ہوا ہے۔ واہ! اور انہی میں سے ایک یہ شہد کی مکھی بھی ہے۔ یہ شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا ایک پروسیس بیان فرمایا ہے کہ کس طرح وہ چھتے بناتی ہے، پھر وہ مختلف درختوں، پھلوں اور پھولوں کا رس چوستی ہے، پھر وہ آ کر اس کو شہد میں تبدیل کرتی ہے۔ اب وہ سارا پروسیس بیان کرنے کے بعد شہد بنتا ہے تو اللہ فرمایا کہ میں نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اب اس میں آپ غور و فکر کرتے جائیں تو ذہن کے دریچے کھلتے ہیں اور حیرت ہی حیرت ہے۔ چھوٹی سی مکھی ہے، وہ اپنا چھتا تیار کرتے ہیں ایسا مسدس خانوں پر مشتمل کہ جس کوئی ماہر انجینئر بھی بغیر پرکار کے نہ بنا سکے، کہ اس کے تمام خانوں کے اضلاع اور زاویے برابر کیا کہیں۔ پھر اس میں دیکھیے کسی خانے کے اندر نوزائیدہ بچوں کی قیام گاہ ہے، کہیں پر شہد ذخیرہ کیا جا رہا ہے، کہیں پر موم بنایا جا رہا ہے، کہیں پر خوراک کو ذخیرہ کیا گیا ہے، سٹور کیا گیا ہے، اور پھر اس سارے نظم و نسق کے لیے جو مکھیوں کی پوری فوج ہے وہ یہاں موجود ہے، اس کے اوپر ایک سردار ہے جس کی یہ سب مکھیاں اتباع اور فرما برداری کرتی ہیں، پھر کوئی پہرے داری کر رہی ہے، مجال ہے کہ کوئی اور ان کے اس گھر میں، اس محل میں قدم رکھ سکے، کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ نکلتی ہیں اپنے ذمہ داری کو ادا کرنے، مختلف پھلوں، پھولوں، پتوں کا رس چوسنے، تو یہ جاتی ہیں تو واپس وقت پر آتی ہیں، نہ لیٹ ہوتی ہیں، نہ فرائض میں غفلت کرتی ہیں، نہ راستہ بھولتی ہیں، کہیں بھی نکل جائیں اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہیں۔ امیر کی اطاعت، فرما برداری، نظم و نسق، یہ سب کچھ اتنا حیران کر دینے والا ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھیے جب وہ واپس پلٹ کر آتی ہیں، آج تک کوئی انجینئر، بڑے بڑے علمی ماہرین آئے ہیں، ایسی مشین نہیں بنا سکے کہ اس سے شہد نکالا جا سکے اس انداز میں جیسے مکھیاں بناتی ہیں۔ اب چھوٹی سی مکھی ہے، وہ کڑوے، کسیلے، تیکھے، پھیکے پھل، پتے، پھول چوس کے آئی ہے، اب جب وہ انڈیلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا اس کو شہد کے میٹھے رس میں تبدیل کرتا ہے، اور ایک خوبصورت ذائقہ شفا بھی، ایک خوبصورت ذائقہ، ایک میٹھا ذائقہ، ایک زبردست ذائقہ، جس میں ایک ذائقہ ہے اور ساتھ شفا ہے، شفا ہے، اور اس کو کئی بیماریوں سے شفا کے لیے مختلف نسخوں کی صورت میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سب میں غور و فکر کرو،
تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے رب کی قدرت کی کیا شانیں اور کیا کرشمے ہیں، معجزوں کی طرف نہ جس آؤ، نے یہ دیکھو۔ ایک چھوٹی سی مکھی میں اتنے کمالات جمع کر دیے، واہ، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تم مر جاؤ تو تمہیں زندہ نہ کر سکے؟ سبحان اللہ۔ مشکل ہے اس کے لیے کہ جب تمہارا جسم بکھر جائے گا تمہیں دوبارہ کھڑا کر دے گا، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ بیسیکلی اس سارے بیان سے استدلال کیا گیا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کے آگے یہ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی بعید کام نہیں ہے۔ دوسرا، اس کے اندر ضمناً جو متعدد اسباق دیے گئے ہیں ان میں سے ایک سبق جو بطور خاص ہے وہ ہے نظم و نسق اور فرما برداری کا۔ سبحان اللہ۔ شہد کی مکھیاں ایک منظم صورت میں اپنی لائف گزارتی ہیں اور اس سے پھر وہ فائدہ دیتی ہیں، دوسروں کو نفع دے رہی ہیں، سب انسانوں کو۔ اس سے سمجھ میں ہی آیا جو قوم منظم ہوتی ہے وہ قوم نفع بخش ہوتی ہے، سبحان اللہ، اور یقیناً۔ جو قوم منظم نہیں ہوتی، ٹوٹی بکھری ہوتی ہے، وہ کہیں اور دور نہ جائیں۔ پاکستان کی مثال دیکھ لیں کہ کیا اس وقت ہم کن المیوں سے گزر رہے ہیں اور کن خرابیوں کا شکار ہیں اور کن کرائسز میں غرق ہوئے پڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں شہد کی مکھیوں سے سیکھ کر ایک نظم کے اندر، ایک نسق کے اندر، ایک تنظیم کی لڑی میں جڑنا چاہیے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں درد مندانہ کہ یار آپ کی مختلف لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، وابستگی بھی ہو سکتی ہے۔ اختلاف رکھیں، جی۔ اس کو نفرت میں تبدیل نہ کریں، اور کچھ تو ریڈ لائن ہونی چاہیے نا۔ مثلا میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں بعض ادارے ایسے جو ریڈ لائن ہونے چاہیے جس سے ہمارے ملک کی بقا وابستہ ہے، ان میں سے ایک ہماری آرمی ہے، ایسے ہی پاک افواج ہے۔ انہی کی بنیاد پر آج 25 کروڑ عوام رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں، وہ سرحدوں پر جانے دیتے ہیں اور ہم یہاں پر عزت وقار کی اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم دن رات ان کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے اور ان کا مورال ڈاؤن کریں گے اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کا ایک ماحول پیدا کریں گے تو پھر دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، اور یہ مفتی ہمارا صاحب ملک ایک کمزور ہوگا۔ باقاعدہ یہ 5th جنریشن وار بالکل کہ آپ نے جس صحیح میں قوم کو اپنی فوج سے برگشتہ کر کے متصادم کرنے کی سازش اور کوشش ہوتی ہے، بالکل اس کا اور شکار افواج ہوئے ہیں۔ اقوام جو ہیں وہ بھی اسی وقت مضبوط اور مستحکم رہتی ہیں جب افواج ان کے ساتھ ہوں، جی ہاں، اور افواج اس وقت مضبوط رہتی ہیں جب قوم ان کے ساتھ ہو۔ تو یہ تو ایک لازم و ملزوم امر ہے۔ امر ہے۔ اور دوسرا اس میں سبق حضرت یہ ہے کہ فرما برداری اور اپنے لیڈر پر اعتماد۔ آج میں معذرت سے کہتا ہوں، جیسے آپ نے 5th جنریشن وار کا ذکر کیا، 5th جنریشن وار کیا ایک دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ ایک شک و شبہ ہے جو پیدا کرنا ہے۔ آج اس دھوکے کو پوری قوم کے ذہنوں میں ایسے ڈال دیا گیا ہے، کسی شخص پر اعتماد نہیں رہنے دیا گیا۔ جب قوم اپنے لیڈرز پر، ملک چلانے والوں پر رتی برابر اعتماد نہیں کرے گی تو ملک کیسے چلے گا، نظام کیسے چلے گا، ملک کیسے ایک راستے پر آئے گا، ملک کیسے بحرانوں سے باہر آئے گا۔ یہ شہد کی مکھیوں کی کامیابی کیا ہے؟ ان کی اپنی امیر کی فرما برداری اور اس پر اعتماد ہے، اور اس سے وہ سرے منہ انحراف نہیں کرتی۔ آج قوم کو بھی چاہیے کچھ واپس آ جائیں۔ ہم نفرت میں بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس ملک کو اگر کچھ بہتر کرنا ہے نا تو کچھ ٹھہر جائیں، رک جائیں، بریک لگائیں اور اعتماد کی فضا پیدا کریں، اور بلا وجہ کی جو الزام تراشی ہیں ایک اس سے دوسرے کے کندھے مضبوط کریں کندھے مضبوط کریں، تاکہ یہ ملک دوبارہ کھڑا ہو سکے۔ پروفیسر صاحب آگے آخری مضمون ہے آج کا، اور پروگرام بھی اپنے اختتامی لمحوں میں ہے، اور مفتی صاحب نے بہت فکر انگیز باتیں بھی کی ہیں، وہ یقیناً ہم سب اس کو انڈورس بھی کرتے ہیں، اور اپنے ناظرین سے بھی ہم کہیں گے کہ وہ اپنے قلب و نظر میں ان کو جگہ دیں۔ سورہ نحل کی آیت 97۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ ڈاکٹر صاحب قبلہ کروں گا۔ یقیناً اقبال کا یہ جو پیغام ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو پیغام ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یعنی نیک عمل کرنے والا صرف مرد ہی نہیں ہے،
ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو دونوں کو ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا نیک عمل کرنے والی عورت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ کوئی صابن سے دھوئی گئی ہوئی ہے، کوئی سرف سے، کوئی کیمیکل سے نہیں۔ پاکیزہ زندگی قبلہ وہ ہے جو انسان جب دنیا سے چلا بھی جائے نا، وہ مخلوق خدا اس کے پیچھے اس کی بارے میں، اس کی گواہیوں کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں اپنی زبان سے اچھی گواہیاں پیش کرے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ایک اور حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جنت مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم طلب کرتے ہیں اور ہمارا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الجنت یشتاق علی خمسۃ اشخاص، فرمایا میری امت کے 5 ایسے افراد ہیں وہ جنت نہیں مانگتے، اللہ کی جنت کہتی ہے خود، یا اللہ یہ بندے مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضور وہ 5 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اولہم تال القرآن، ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، کہنے والا نہیں، عمل کرنے والا ہے۔ تال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج ہم دوسروں کو کہتے ہیں مگر عمل اپنا ہمارا تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، پھر ارشاد فرمائے مطعم الجیان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ سبحان اللہ۔ آج فلسطین میں سب سے زیادہ اہم کام جو ہے اس عمل کی ضرورت ہے۔ فرمائے مطعم الجیان، بھوکے کو کھانا کھلانے والا۔ یا رسول اللہ چوتھا بندہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، واہ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا۔ حضور 5واں بندہ کون سا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی حبیب الرحمن، جو حضور پہ درود پڑھتا ہے اللہ کی جنت کہتی ہے یا اللہ یہ بندہ مجھے عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ مطلب عمل ہی سب سے آگے ہے۔ اگر میں قبلہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر صرف دعاؤں پہ ہم ٹھہرے، اگر صرف یہ آخری میرا بھی پیغام ہے ایک، اگر صرف ہم دعاؤں پہ ٹھہرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعا کس کی زیادہ تھی؟ مگر حضور نے دعا پر انحصار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی بدر میں خود تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی احد میں خود تشریف لے کر گئے، اللہ کے نبی نے خود عمل جا کے کیا خندق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود طائف میں تشریف لے کر گئے۔ اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعا کرتے تو یقیناً ان کی بھی دعا قابل قبول ہے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے کربلا میں جا کے ایک عمل کر کے دکھایا۔ راہ وفا میں عمل کام آتا ہے، راہ وفا میں انسان کی زبان کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے۔ آج فلسطین کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے ہم عمل کی آواز اٹھائیں۔ جب ہم عمل کی آواز اٹھائیں گے تو یقیناً ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے یہی حق ہے۔ بہت شکریہ پروفیسر حافظ نصیر قادری صاحب۔ انہوں نے اختتامی گفتگو میں جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یقیناً عملی طور پر ہمارے لیے ایک مستقل جادہ ہے۔ اور ہم اگر اپنی 1400 سال کی تاریخ دیکھیں اور بالخصوص یہ آیات اور صورتیں اس تناظر میں، تو کس دردمندی اور دل سوزی کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریا اور خطہ خطہ جا کر اور لوگوں کے مختلف طبقات، گروہوں، خاندانوں اور قبیلوں سے رابطہ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قرآن اور اسلام کی دعوت کی طرف بلاتے، اور پھر ان کے بعد اہل بیت اطہار اور مشائخ اور ہمارے صوفیہ جو دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے، اور انہوں نے اسلام اور دین کا نور اپنی عملی قوت کے ذریعے، جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ وہ گھر بیٹھ کے دعائیں کرتے تو شاید اس سے یہ انقلاب برپا نہ ہوتا جب تک اس کے ساتھ عمل کی قوت نہ ہو۔ نظریہ مضبوط ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب تک اس کے ساتھ عملی سپورٹ نہ ہو، عمل اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو انقلاب نہیں آیا کرتے۔ اور 2 باتیں جن کو میں بطور خاص آج اپنے معاشرتی تناظر میں ضرور دہرانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کو جنت طلب کرتی ہے ان میں ایک لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے۔ آج ہمارا طرز عمل بہت مختلف ہے، اور پھر لوگوں کے لیے دسترخوان آراستہ کرنے والے،
بھوکوں کو کھانا کھلانے والے. اور یہ شہر المواسات، رمضان المبارک جو غم گساری کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں کہ جہاں آپ اپنے دسترخوان پر دنیا بھر کی انواع و اقسام کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں اپنے ہمسائے اور بالخصوص آپ کے گیراج میں بیٹھے ہوئے آپ کے ملازم، آپ کے ڈرائیور، افطار سے قبل ذرا ان کے دسترخوان پر بھی ایک نظر ضرور ڈالا کریں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآنی تعلیمات اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے اپنی زندگی کو پر نور بنائیں. اور علماء کا شکریہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ. اس سے قبل آج کا وظیفہ، اگر کوئی شخص کسی بڑی مشکل میں ہو اور وہ 41 دن تک روزانہ 100 بار یا بدیو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. علی صابر جماعتی. یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا. محروم رہنا جائے، محروم رہنا جائے کل یہ غلام تیرا. یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا. ہے تو ہی دینے والا یا اللہ، ہے تو ہی دینے والا. پستی سے دے بلندی، ہے تو کہ سب کو دیتا ہے رزق سب کو. ہے فیض عام تیرا. یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا. ایمان کی کہیں گے، ایمان ہے ہمارا، ایمان کی کہیں گے، ایمان ہے ہمارا. احمد رسول تیرا، احمد رسول تیرا. مصحب کلام تیرا. یا رب ہے بخش دینا، بندے کو کام تیرا.